वेलकम बैक जी। और इस वक्त जो बात हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वो इस वक्त शहर कराची के लिए बेहतरीन किस्म से काम कर रही है और उसके जितने भी काम हैं उससे शहरी मुतमईन है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतमईन है? और अगर मुतमईन है तो किस हद तक है? शाहिद साहब से ही बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शाहिद भाई, क्या मुतमईन नज़र आ रहे हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामों से? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए वकार साहब, पीपल पार्टी सही बोल रही है जी, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 साल में 2209 अरब रुपए जो आवाम का हड़प किया ना और इनके जेबों में चले गए ना, जी, तो ये सही कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेंगे, लेकिन वो जब पैसे आते हैं ना वो करप्शन की नजर और इनके जेबों के नजर हो जाते हैं और आवाम का काम नहीं होता। ये मैं सुनता आ रहा हूँ, जब रोटी और कपड़ा मकान का नारा लगाते थे पहले, और न आज तक किसी सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध में, न कराची में किसी को न रोटी मिली, न मकान मिला और न कपड़ा मिला। सब हालात आपके सामने हैं, अंदरूनी सिंध के भी और कराची के भी। टूटी फूटी सड़कें। ये तो अल्लाह भला करे इमरान खान साहब का, जो कि उसने यहाँ पे ग्रीन बस भी चला के दिखाया, सरकरल रेलवे भी चला के दिखाया, और कराची के अंदर गली कूचे जो RMNS को पैसे भी दिए, वो भी जो इनका काम था वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में कराची का हुआ। अदरवाइज वही जो पहले आज से 12 साल पहले या 15 साल पहले जो नेमतुल्लाह खान के टाइम पे हुआ था, अब जो तहरीक इंसाफ का टाइम है वो उसमें भी हुआ। अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रहती तो आप देख लेते कि कराची का नक्शा कैसे चेंज होता है ये 3 साल के अंदर। ये लोग तो 12 साल से मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं ना, उस वक्त क्यों इन्होंने कराची का नक्शा क्यों चेंज नहीं किया? ये सब जो है ना लॉलीपॉप है, ये अवाम के पैसों का ज़या है। जिस तरह शहबाज शरीफ ने पंजाब के अंदर 200 अरब रुपए का मेट्रो चला के आप पूरे मुल्क को मकरूज बनाया, इस तरीके से ये देखिए आवाम को क्या चाहिए। आवाम को देखो तालीम दो, सेहत दो, जिस तरह इमरान खान ने दी है सेहत कार्ड 10 लाख रुपए तक गरीब आदमी उस पर इलाज कर सकता है। उनको तालीम दो, यूनिवर्सिटियां बनाओ, ना कि करप्शन की जो चीजें सारी उनकी नजर हो जाती है और ये हमारा मुल्क पीछे की तरफ जाता है। ये हमारे साथ यही तो हो रहा है 70 साल। अच्छा, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन कर रही है? तो ये जवाब ले लेते हैं मुसर्रत साहिबा से। मुसर्रत साहिबा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काम कर रही है, करप्शन कर रही है, या काम के दौरान करप्शन कर रही है? क्या कहेंगी? देखें, शाहिद साहब जो कह रहे हैं वो बेशक उनकी नज़र में ठीक होगा। अगर इतनी ही करप्शन इन्हें नज़र आ रही थी तो 3.5 पौने 4 साल इनकी गवर्नमेंट थी, वो उस करप्शन का क्या कर सके? मेरी तमाम लीडरशिप जो है ना, हर पेशी में, चाहे मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने कॉल किया हो या उस वक्त जो इनका अपना गठजोड़ था नैब के साथ, उस वक्त नैब के पास पेशियाँ हुई हों, तमाम जगहों पे थे। तो क्या साबित कर सके ये लोग? ठीक है, एक चीज़। दूसरी ये कि बजाय कि आप किसी चीज़ को एडमिट करें कि सिंध गवर्नमेंट ने अच्छी बसेस लाएं, मतलब ट्रांसपोर्ट बेहतर प्रोवाइड कर रही है, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची देखिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची अगर वो बेहतर काम कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को एडमिट करो। आप एडमिट करो या ना करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को डिलीवर करना, हम पाकिस्तानी आवाम की खिदमत करना, हम अपने सूबे की आवाम की खिदमत करना। बात दरअसल ये है कि ये कह रहे हैं कि जी खान साहब ने गलियां टूटी छूटी बनाई। अरे मेरे भाई, खुदा को माना करें, झूठ बोलते हैं इन लोगों को शर्म नहीं आती? मुझे ये समझ में नहीं आता कि देखें, झूठ बोलने के लिए कुछ तो बंदे को होना चाहिए। गली मोहल्लों में कह रहे हैं कि इनके MNAs ने जहां खुदाइयाँ की वहां पानी, जो साफ पानी था, उनकी पाइपलाइन तोड़ दी। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि कराची के हम हालात बदल देते। आते साथ तो खान साहब कराची में आते नहीं थे, आते भी थे तो बिजनेसमैन से मिलकर कलेक्शन की और चल भाई। और फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो खान साहब ने किया है कराची के लिए बहुत बेहतर हो सकता था। वो मेरे भाई, कराची के लिए 162 अरब खान साहब कह के तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंग गायब होते हैं। दूसरी बात, 1 मिनट प्लीज, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। बात दरअसल ये कि ये फरमा रहे हैं कि कराची के अंदर हमने बहुत बेहतर कर देना था, हमने हेल्थ कार्ड दिया। यही खान साहब का कहना था कि हेल्थ कार्ड हम सिंध में इसलिए नहीं दे रहे कि सिंध हमारा नहीं है। ये अल्फाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी लीडर, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने नहीं कहा। देखें, मकसद ये कि आपने यहाँ पे क्यों नहीं स्टार्ट किया? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था तो उन्होंने अपने
اپنے ایم این ایس کو اور اپنے ایم پی ایس کو نہیں دیا تھا. تمام اگر اپوزیشن کے لوگ بھی تھے تمام کے تمام لوگوں کو دیا تھا تاکہ وہ اپنے حلقوں میں جا کے دے سکے. یہ چیز نہیں تھی. وارثی صاحب آپ ہی مسئلہ حل کرائیں. دونوں جانب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پارا ہائی ہے, کچھ تھوڑا پانی ڈالنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو دیکھیں میں بتاؤں, یہ ان کو جو غصہ ہے نا یہ صرف دوستی کا ہے. یہ لوگ سب دوستی کرنا چاہتے ہیں. یہ جو دیکھیں خان صاحب ہوں, نہیں میں سر میں معذرت کے ساتھ سر میں کیونکہ میں صلح کرانے والوں میں سے ہوں, میں اتنی صلح کی بات کر رہا ہوں. یہ جو بہن کو غصہ ہے نا شاید ان کی ناراضگی یہ دوسری پارٹیوں سے, یہ ناراضگی نہیں ہے, یہ اختلاف صرف سیاسی جماعتوں کا صرف الیکشن تک ہے. جب جیت جائیں گے یہ مصنوعی ہے, کیونکہ جس وقت جیت جائیں گے تو یہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. جیسے آج پاکستان جیتا ہے تو سب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے یہ ایک پروسیس ہے کمپلیٹ ہوگا. جو جیتے گا یہ سب ان کو ہار پہنائیں گے. لہذا اب میں اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اب میں اپنی بات کر لوں. میری بات یہ کہ سر میں ایک تاجر ہوں, میرا اپنا کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے تعلق ہے. ہماری ایک ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن ہے جس کے جو پریسیڈنٹ ہیں جناب زبیر صاحب ہیں, زبیر بیگ صاحب, اور حنان مغل صاحب جو ہیں اس کے چیئرمین ہیں. تو ہماری 4 گروپس ہیں. ماشاءاللہ چاروں میں اختلافات ہوتے ہیں مگر جب جیت جاتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو ہار پہناتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی جماعتیں بھی اسی طریقے سے ہار پہنائیں گی. تو وہ میری جو ڈیفینس اینڈ کلفٹن ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن جو ہے اس نے مجھے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا. اس کے ذریعے میں نے اپنی آواز اٹھائی. اس میں بہت سی جگہوں پہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا. میں نہیں کامیاب ہوا, اللہ نے مجھے کامیاب کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ جو بھی حکومت آئے وہ کم از کم ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر ایک پروسیس کمپلیٹ کرے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے نا کوئی ایسے ہی نہیں کہ کوئی دکان خریدے اور جا کے بیٹھ جائے. اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ یہ دے کہ بھئی ایک ریرا کا کورس کروائیں, ایک سرٹیفکیٹ کروائیں کہ جو ریرا کا کورس پاس کرے گا ظاہر ہے وہ پڑھا لکھا ہوگا, کم از کم گریجویٹ ہوگا تو وہ ریرا کا کورس پاس کرے گا. جب وہ پاس کر آئے تو اس کے بعد وہ یہ کام کر سکتا ہے جس سے ہماری انڈسٹری کو مزید فروغ ملے گا, ہماری انڈسٹری ترقی کرے گی. ہماری انڈسٹری سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا اس سے ہماری بہن پیپلز پارٹی کی جماعت کو فائدہ ہوگا, پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا, پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو فائدہ ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے. اچھا شاہد صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کافی اس وقت ناراض نظر آ رہے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اگر احتجاج کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں آپ نے اپنا احتجاج ختم نہیں کیا تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, اور دیگر جو انہوں نے اندیا دیا ہے وہ یقیناً پی ٹی آئی کے لیے تو پریشان کن ہوگا. بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے تو 2-4 ہزار لوگ تھے, تو کیوں اتنے گھبرا رہے ہیں؟ مجھے تو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے گھبراہٹ کا شکار ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ جب 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں آئیں گے تو ان سے کیسے سنبھالیں گے. دیکھیے کسی بھی ملک میں احتجاج اسی ملک کے عوام کا جمہوری حق ہوتا ہے, اور اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کے لیے جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے انہوں نے عوام پہ ظلم کے جو پہاڑ توڑے ہیں, انہوں نے جو ملک کے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے, اسی سے تنگ آ کر عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کے پیچھے لگا کے وہ روٹی کپڑا چین کے عوام تنگ آ چکی ہے. اس لیے روڈوں پہ انہوں نے مجبوراً نکلنا ہے. ان کی جو غلط پالیسیوں کی وجہ سے پہلے ایک امپورٹڈ ان کا وزیر خزانہ آئے تھے, اس نے ملک کا بیڑا غرق کر لیا. اب دوسرا امپورٹڈ وزیر خزانہ آیا ہے, ان کو کچھ پیسے نہیں دیتے. دنیا کو پتا ہے کہ یہ خود چور ہے اور انہوں کو جو ہے نا اس ملک کو بچانا ہے, اس لیے عوام روڈوں پہ نکل رہی ہے. عوام اپنے بچے کے مستقبل کے لیے روڈوں پہ نکل رہی ہے. تو عوام اگر روڈوں پہ نکل رہی ہے تو ان کا جمہوری حق ہے. شاہد صاحب, خان صاحب کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں نکل رہے, اور دعویٰ کیا جا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ان کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں, اور مطلوبہ جو تعداد ہے نکالنے میں آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے. دیکھیں جی, کسی کے سوچنے سے کسی کی ماننے سے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر حقیقت کا سامنا کیا جائے تو پورا ملک اس وقت جس آگ میں اور مہنگائی کی آگ میں جل رہا ہے نا, وہ یہ سب امپورٹڈ حکومت کی کارنامہ ہے ان کا. اور انہی کی وجہ سے آج جو ہر چیز آسمان پہ پہنچی ہے, عوام کی پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر لیا ہے, یہ سب انہی کے جو امپورٹڈ 2 وزیر خزانہ آئے ہیں, یہ انہی کی مرہونی منت, انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. جو وزیر خزانہ آئے ہیں زبردستی کر کے انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر لیا ہے. جو تجربے کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر لیا ہے. اس ملک میں بدقسمتی سے ہمیں پہلے بتایا گیا تھا, میں بھی ایک عوام ہوں, عوام کو بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ چور ہیں, انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر لیا ہے. آپ جو ہے نا آپ
آپ اپنے ملک کو ترقی دیکھیں گے. اور ہمارا ملک ترقی بھی کر رہا تھا, 0.56 کے گروتھ کے حساب سے ہماری جو ہے نا گروتھ اوپر جا رہی تھی. اس کیا وجہ ہے جو آج ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے اور ہماری گروتھ نیچے آئی ہے, دنیا میں مقامی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ شوکت طریق صاحب نے جو خط لکھنے کا کہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ مدد نہ کرے, تو سر یہ آپ کے جو سابق وزیر خزانہ ہے شوکت طریق صاحب کس کو خط لکھوا رہے تھے آئی ایم ایف کے لیے کہ مدد نہ کی جائے موجودہ حکومت کی؟ دیکھیں جی, شوکت طریق صاحب کی دور کی اگر بات کریں گے تو طریق صاحب کا دور ہی تھا جو عوام کو ریلیف بھی مل رہا تھا, اور وہی آئی ایم ایف تھی جو کہتے تھی کہ چیزیں مہنگے کر لو, جو ابھی آئی ایم ایف کے غلام بنی ہوئی ہے یہ موجودہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. لیکن تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ان کی ایک نہ سنی. تحریک انصاف نے بجلی بھی سستی کی تھی, تحریک انصاف نے ان کے نہ چاہنے کے باوجود ہم نے پیٹرول بھی سستا کیا تھا, ہم نے عوام کو ریلیف دیا. جو پیسے حکومت میں پاکستان میں جو ہمارا ایکسپورٹ تھا اس کی شرح دیکھ لے اٹھا کے دے گا تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں, اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا بڑا معیشت کا خرچ کیا ہے. مسرت صاحبہ, کیا اس وقت جو آپ لوگ ہیں وہ گورنر راج کے موڈ میں, کچھ گورنر راج لگ سکتا ہے کیا؟ دیکھیں ہم گورنر راج نہیں لگا سکتے, وہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے. ہم الائے ہیں, دیکھیں ہم الائے ہیں, اور بات دراصل یہ ہے کہ جو بات اگر آئینی اور قانونی حق ہے, اگر آپ کے صوبے کے اندر امن امان کی صورتحال نہ ہو تو یہ قانونی حق بھی ہے, اور قانونی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو لگا بھی سکتی ہے. کہ آپ مجھے بتائیں کہ کے پی کے سے آپ کیا کہتے ہیں جی, کے پی کے سے آ رہے ہیں, پنجاب سے آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں, اور جو مطلب دھاوا بولنا چاہتے ہیں نا آپ اپنی گورنمنٹ پہ, آپ اسلام آباد پہ, اور کیا چاہ رہے ہیں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اگر اس قسم کی بات کہیں گے تو سندھ سے بھی تو ان کے گئے ہیں نا لوگ, تو کتنے لاکھ لوگ تھے یا کتنے ہزار لوگ تھے ان کے ساتھ. یہ چیزیں نہ کریں. دیکھیں 20 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں, میں کہتی ہوں یہ آئیں اسلام آباد, قانونی طور پہ آئیں, پرامن طریقے سے آئیں, ان کا جمہوری اور آئینی حق ہے. لیکن آئینی اور جمہوری حق کو دیکھیں احتجاج کرنے سے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی سویلائز گورنمنٹ ان کو منع کر سکتی ہے, کوئی بھی ادارہ انہیں منع کر سکتا ہے. لیکن خان صاحب اپنے اداروں پہ جو چڑھائیاں کر رہے ہیں, جو ہر ایک کے اوپر ایلیگیشنز لگا دیتے ہیں, اب اگر کہہ دیا جائے, یہ تو اٹھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں نے فلاں کر دیا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو اب اگر ہم کہہ دیں بیٹھے بٹھائے کہ خان صاحب نے جی 200 قتل کر دیے, تو اس کی تصدیق ہوتی ہے نا, اس کا دیکھیں شکایت ارے ایک منٹ, اچھا چلیں یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے. آپ نے صحیح کہا کہ ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. میرے بھائی وقار دیکھیں گورنمنٹ ان کی, اگر میں کہوں کہ صوبہ سندھ کے اندر ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو نالائکی کس کی ہے؟ ہماری ہوگی نا. گورنمنٹ آپ کی ہے, یا تو پھر یہ ہے کہ خان صاحب جس طرح کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, یا پھر وہ ڈاکو جس کو آپ نے سربراہ بنا دیے, یا پھر آپ کو اس ڈاکو پہ اعتبار نہیں ہے. جب آپ کو اس ڈاکو پہ اعتبار نہیں ہے, آپ کو اپنی گورنمنٹ پہ اعتبار نہیں ہے, آپ اپنی عدلیہ کو بھی جو ہے نا نامناسب رویہ استعمال کرتے ہیں, آپ اپنی پاک فوج کو بھی نامناسب رویہ ان کے لیے بھی رکھتے ہیں. پولیٹیشین سے آپ کی جو ہے نا لڑائی ہے, آپ کی ہے کس سے جو ہے نا صلح, جس کو آپ کہیں گے آپ تمام اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ گالم گلوچ آپ لوگ کرتے ہیں. ہم کسی ادارے ہمارے ہیں, کوئی ادارے کو برا بھلا نہیں کہتا. چلیں ایک مختصر سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ کیا گورنر راج مسئلے کا حل ہے, یا جس طریقے سے آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں اس سے کوئی اثرات پڑ سکتے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.